अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान में सियासत में अगर हलचल ना हो तो ये मुमकिन नहीं है। आज अगर सियासत की बात करें तो हर तरफ से कुछ नित नई खबरें सामने आ रही हैं। जहां वफाक के हवाले से बात करें तो बड़े बड़े इंतखाबात हो रहे हैं, कहीं उसमें कोई जीत रहा है, कहीं कोई हार रहा है। इन हार जीत के पीछे क्या मामलात हैं? इसके अलावा अगर सिंध की सियासत की बात करें तो सिंध की सियासत में भी एक नया और ड्रामाई मोड़ नजर आ रहा है, जहां एक जानिब एक वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से तमाम तर अपोजिशन जमातें यकजा नजर आईं और अपोजिशन की जमातों ने एक बड़ा अलायंस क्रिएट किया जिसको उन्होंने फरमाया पीडीएम। और इस अलायंस के बाद ये लगा कि शायद मुल्क भर की जो जमातें हैं जो हिज़्ब इख्तिलाफ में मौजूद हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से यकजा होती हुई नजर आएंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक भरपूर प्रेशर बनता हुआ नजर आए। लेकिन सालों गुजरते नजर आ रहे हैं, लेकिन आज भी ये सूरत हाल वैसी नहीं है जैसी एंटिसिपेट की जा रही थी। बहुत से माहिरीन, बहुत से नाकिदीन ये बात कह रहे थे कि शायद पाकिस्तान की जो ये जमातें जो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हुई है जिसको पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का नाम दिया गया, ये ऐन मुमकिन है कि बहुत हद तक ये नाकाम हो जाए, फेल हो जाए, क्योंकि इसमें दो बड़ी अहम जमातें थी, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और ये दोनों जमातों का साल से एक हिस्ट्री रही है, लेगेसी रही है कि दोनों जमातें आपस में एक दूसरे के खिलाफ कंपीट करती हुई नजर आई। माजी में इन दोनों जमातों ने आपस में कई सारे बयानात दागे एक दूसरे के ऊपर, और आज अगर ये जमात एक प्लेटफॉर्म पे यकजा हुई है तो शायद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी करार दिया गया। दूसरी जानिब अगर सूबे सिंध में बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि कहा यह जा सकता है कि पीडीएम की मुजद्दिद रही, एक ऐसी बड़ी जमात जिसने ये पूरी मूवमेंट को एक नया रंग दिया, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से सिंध में जो सूरत हाल है वो भी कुछ वैसी ही नजर आती है जैसे वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आज सुबह सिंध में मौजूद तमाम तर जमातें जो हिज़्ब इख्तिलाफ में मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से काफी ज्यादा शदीद मुखालफत करती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से बल्दियाती इंतखाबात का बिल मंजूर कराया गया, जो कुछ बल्दियाती निजाम के ढांचे में तब्दीली की जा रही है, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सख्त तनकीद का सामना है। आगे चल के क्या होने जा रहा है, क्योंकि ये जो तमाम तर चीजें हैं बहुत सी खिचड़ी पक रही है और न जाने खिचड़ी का प्रेशर कुकर कब और कहां और किसके सर पे फटेगा। इसी मौजूद के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में मेहमान है हमारे सीनियर मोहतरम जनाब जहांगीर सैयद साहब, जो कि एक जबरदस्त तजिया निगार भी हैं। इनसे जरा जानेंगे कि हालात में तब्दीली, ये पेचीदगी आखिर किस बात का इशारा कर रही है। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जिस तरह के आपने कहा कि सिंध की सियासत में ड्रामाई तब्दीलियाँ आ रही हैं और कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो उसकी मिसाल पहले मौजूद नहीं है, और जो इत्तेहाद नज़र आ रहा है ऑपोजिशन में, तो इत्तेहाद तो बड़ा खिला है और खिलफिशार है, लेकिन वहाँ कहीं पीडीएम की डेमोक्रेटिक मूवमेंट उनका है, उसमें कोई इत्तेहाद नज़र आ रहा है। तो आप ये जानना चाहते हैं कि ये हो क्या है, जो ड्रामा क्या है, यही अपना मसला सर। ये ड्रामा क्या है और ये क्या ड्रामे का स्क्रिप्ट राइटर कौन है? आमतौर पे पाकिस्तान की सियासत में जब भी कोई कहानी लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, तो सवाल तो ये होता है कि आखिर इस सब का स्क्रिप्ट राइटर कौन है। बड़ी खतरनाक आपने सवाल किया, ये कोई मामूली सवाल नहीं है, इसमें जो है पर जलते हैं हम बात करने के लिए। बहरहाल हम एहतियात के तकादे पूरे करते हुए बात ये करते हैं कि स्क्रिप्ट राइटर जो होते हैं, जो यहाँ इलेक्शन होते हैं, जिसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, जिसको बैक सपोर्ट दे रहे होते हैं, इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुँचाने के लिए बहुत सारे इक़दामात करने होते हैं, और यही मिसाल रही है। ये जो है वो आमिरियत की हुकूमत में भी रही है, और जो नीम जमहूरी हुकूमत है या आमिराना जमहूरी हुकूमतें हैं उसमें भी यही सूरत हाल रही है। अब ये देखा जा रहा है कि यहाँ ऑपोजिशन भी कमज़ोर है और जो है वो हुकूमत भी कोई रोल अदा नहीं कर सकी। तो अब ये समझते हैं कि क्या है कि कुछ बगावत सी भी नज़र आती हैं। सिंध कहता है कि मैं जो है 18 अमेंडमेंट के तहत ये चीज़ें करने के लिए तैयार नहीं हूँ, और वो कहते हैं कि नहीं, हमारी अथॉरिटी है, हमारा वफाक है, उसका कहना मानना चाहिए। वो कहते हैं हमारे जो है ना आप टैक्स कलेक्शन नहीं देते, जो आपकी बनते हैं वो वफाक नहीं दे रही है, जो एक सूबे को जो बजट एलोकेट किया जाता है, सूबे का बजट नहीं, जो उसकी जो तकसीम है, जो सूबों के लिए जो जमा होने वाले टैक्सेस की तकसीम है,
اس کے بارے میں بات کرنا، اس کو پراپر کہتے ہیں کچھ. اب ایسا لگتا ہے، نہ جانے کیوں لگ رہا ہے، کچھ ایسی سمٹمز نظر آ رہی ہیں. ابھی سمٹمز میں بات کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ 18 امینڈمنٹ کی وجہ سے جتنا نظر آ رہا ہے کہ وہ ادھر گندم نہیں دے سکتا، وہ ادھر نہیں دے سکتا، اس کے ٹیکسز ادھر ہیں، سارا جام ہو گیا ہے. صوبوں کے درمیان میں بھی ایک جمود آ گیا ہے. اور وفاق میں ٹرانسفر پوسٹنگ جو بڑا بنیادی حق ہوتا ہے، جو آئین میں ہوتا ہے کہ آپ روٹیشن پہ بھیج سکتے ہیں، 3 سال کے بعد وہ وفاق میں جائیں گے، وفاق والے ادھر آئیں گے، اس میں بھی کیوس پایا گیا، یہاں والے نہیں بھیجنا چاہتے، وہاں ایک تذبذب کا شکار ہے. تو سوچنے والے جو نقشہ بناتے ہیں مستقبل کا، الیکشن کا، آنے والی حکومت کا، کہیں وہ یہ تو نہیں سوچ رہے. سوال یہ نشان لگا کے میں کہہ رہا ہوں کہ صدارتی نظام آ جائے. اگر صدارتی نظام آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو تحریکیں چلتی ہیں، صوبے تحریک چلاتے ہیں، پھر وہ بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں. جب ایسی بات ہوئی تو پھر یہ کہ پھر وفاق کو کچھ خطرات ہوتے ہیں، وفاق کا کنٹرول ہوتا ہے تو سانحات بھی ہو سکتے ہیں. اب عوامی نقطہ نظر سے، سیاسی نقطہ نظر سے وفاق کا اگر ایک ہے، اس کو صدارتی نظام میں تبدیل کیا جائے، اس میں بھی گورنر راج ہوتا ہے، ساری چیزیں ویسی ہوتی ہیں، لیکن اتھارٹی جو نا وہ ایک ہوتی ہے، وہ صدر مملکت ہوتا ہے. اس سے نئے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اس کا کوئی حل مجھے مناسب حل نظر نہیں آتا کہ اگر ہم نے آلٹرنیٹیولی کوئی سسٹم ڈھونڈا اور اس کو جو ہے ہم نے پیچھے کیا اور نیا جو ہے سامان پیدا کرنے کی کوشش کی تو اس کے بہتر نتائج پیدا ہو سکتے ہیں. اور یہ بڑی دلچسپ گفتگو کی ہے، اور میں تھوڑا عوام کے لیے بھی آگاہی کے لیے کہتا چلوں. آج پاکستان میں سیاست اگر صوبے کی تحت ہو رہی ہو، صوبے کے انڈر سیاست ہو یا وفاق کی سیاست ہو، ہر جگہ ایک چیز بڑی کامن ہے. جو اپوزیشن میں موجود جماعتیں ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ یکجا ہو جاتی ہیں، اور جو برسر اقتدار ہیں ان کے خلاف یہ تمام تر جماعتیں موجود ہیں. وفاق میں بھی صورتحال وہی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر ہم بات کر رہے ہیں، جو کہ وفاق میں ایک بڑے سیٹ اپ کا ایک کہا جا سکتا ہے کہ حصہ ہے اپوزیشن ڈھانچے کا، تو وہیں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہاں پہ جب سندھ میں بات آتی ہے تو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کیونکہ وہ وہاں پہ برسر اقتدار ہیں. لیکن سب سے زیادہ مزے کی بات ہے کہ یہاں وہ حزب اختلاف ہے، وہاں دوسرے حزب اختلاف ہے، لیکن مل کسی کو کچھ نہیں رہا. اور اب آج جب آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں تو پی ڈی ایم والے یہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ کیا لانگ مارچ پہلے کیا جائے یا پھر پہلے استعفے دیے جائیں. اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں پی ڈی ایم ابھی تک کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دے چکی. اور پاکستان پیپلز پارٹی کیا پالیسی لے کے آتی ہے؟ کیونکہ اگر پی ڈی ایم کی جماعتوں کو الگ کیا جائے اور پیپلز پارٹی کو الگ کیا جائے تو شاید پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے اس کا حکومت میں بھی اسٹیک ہے. کیا وہ سندھ کی حکومت چھوڑیں گے؟ کیا یہ نظام تبدیلی کی طرف جائیں گے؟ نہیں، بڑی سوال تو بہت اہم ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تیاری ہو رہی ہے، جو اپوزیشن کا اتحاد بھی ہے، اس میں وہ کہتے بھی ہیں کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، ہم استعفے دے دیں گے. مجھے ایسا لگتا ہے، میرا تجزیہ یہ ہے، میرا تبصرہ یہ ہے کہ جناب یہ چھوٹے چھوٹے اسپیل میں جو ہے دونوں اپوزیشن بھی اور حکومت بھی چھوٹے چھوٹے اسپیل میں یہ سفر طے کر رہی ہیں. کہیں انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ یہ 5 سال حکومت کو ملے. اپوزیشن سمجھتے اتنی گندے ہو جائیں گے کہ یہ تو ویسی نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے. حکومت تو کیوں ہم اس کو گرائیں؟ اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہم لوگوں کو بڑی تکلیف ہے مہنگائی سے، تو چھوٹے چھوٹے اسپیل دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے 3 ہفتے میں حالات بدل جائیں گے، مہنگائی ختم ہو جائے گی، کوئی 3 مہینے میں تو انقلاب آ جائے گا. یہ چسنیاں لگا کے آگے بڑھ کے ٹائم پاس کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کی حالت بدلنے کی صورتحال میں تاخیر ہو رہی ہے اور کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، نہ الیکشن سے پہلے نہ الیکشن کے بعد. اچھا، الیکشن سے پہلے الیکشن کے بعد تو جہانگیر صاحب صورتحال میں کچھ فرق عوام کی نہ آئے، لیکن سیاستدانوں کی صورتحال میں تو کافی بڑا فرق آ جاتا ہے. عام طور پہ سیاستدان جو الیکشن سے پہلے گلی محلے سڑکوں چوباروں پہ نظر آتے ہیں،
سیاست کے میدان میں جب وہ فاتح ہو جاتے ہیں تو پھر ڈھونڈنے سے نہیں ملتے. اس طرح کی سیاست بھی تو پاکستان میں ہوتی ہے نا؟ نہیں، ایک طرح کی سیاست ہوتی تھی. اب تو یہ کہ مانیٹرنگ ہے، ان کو معلوم ہے، وہ یقین رکھتے ہیں کہ کہاں جائے، کہاں سے جو ہے نا وہ ان کو مفاد مل سکتا ہے، وہاں سے امید لگاتے ہیں. اب تو وہ ایسے جاتے بھی نہیں ہیں، اب تو کارنر میٹنگیں بھی نہیں ہوتی ہے. ابھی کہاں ہوئی ہے 18 کے الیکشن میں؟ ہوئی ہیں گے. اور ایسے جلسے پبلک کو دکھانا، یہ کرنا وہ کرنا. ابھی انہوں نے معلوم ہے کہ یہ کیک ہے، اس کی تقسیم ہوگی اور ایک ہینگ اپ حکومت آئے گی، ہینگ اپ کر رہی ہوگی، دوسری طرف اپوزیشن بھی ہینگ اپ ہوگی. یہ کام یوں چلتا رہے گا. لیکن بربادی تو اس ریاست کی اور اس مملکت کی ہے نا. یہ تو ہینگ اپ ہے، اس کے اندر سے نکلنا ہے، راستہ ڈھونڈنا ہے، ڈیموکریسی کا راستہ ہے. عوام کی حمایت تو عامر کو بھی ضرورت پڑتی ہے. تو اگر ہم جمہوری قوتوں کو مضبوط کر دیں تو کہیں نہ کہیں جو اس کا سفر ہے اس کے سے بڑی پیوریفیکیشن آتی ہے، جو پختگی آتی ہے قوم میں، اس کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے. اور وہ کہیں نہ کہیں اس قابل ہوتے ہیں، ان میں اتنی سیاسی بصیرت پیدا ہوتی ہے کہ اپنے حقوق کے لیے وہ جدوجہد بھی کرتے ہیں اور اس میں خلفشار بھی پیدا نہیں ہوتا ہے. یہ بات بڑی اہم ہے کہ حقوق میں جدوجہد تو کرنی ہوگی، لیکن یہ حقوق کی جدوجہد آپ کو، مجھے، ہم سب کو مل کے مشترکہ طور پہ ایک ڈائریکشن کے طور پہ کرنی ہوگی. اگر یہ جدوجہد کوئی آدھی عوام کرے یا چند فرد کریں تو شاید جدوجہد کا فائدہ نہ ہوگا. اور اگر یہ جدوجہد شاید تمام تر لوگ مل کے کریں لیکن سب کی جو سمت ہے، جو قبلہ ہے وہ مختلف ہو، تب بھی اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ شاید نہیں مل سکیں گے. آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ ہائپوتھیٹیکل ایک واز والی بات ہے کہ وہ یوں ہو جائے تو یوں ہو جائے تو یوں ہو جائے. روٹ کاز دیکھیں، عوام کیسے متحد ہوں، کہاں متحد ہوں؟ عوام کو بانٹ دیا. ڈائریکشن کیا ہے؟ ڈائریکشن کون دیتا؟ ڈائریکشن لیڈر دیتے ہیں. لیڈر تو ان کو تو سر، لیکن عوام تو کسی ایک لیڈر کو فالو نہیں کر رہی نا. اپوزیشن کے بارے میں کہتے ہیں کہ کرپٹ ہے، یہ کہتے ہیں یہ نااہل ہے. ارے بھائی، ڈائریکشن کہاں ہے؟ کون دے گا؟ ڈائریکشن لیڈر دیتے ہیں. یہ بھیڑ بکریاں سمجھ کے پیچھے سے ہانکتے ہیں. اور جو لیڈر کام ہے آگے لیڈ کرنا، یہ لیڈ آگے نہیں کرتے. یہ ہمیں ہانکنے والے لیڈر ہیں، یہ لیڈ کہاں کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ سے میں یہی سوال چھوڑے جاتا ہوں بریک کی جانب. جن کو آپ لیڈر کہہ رہے ہیں، کیا وہ دراصل لیڈر کی ڈیفینیشن میں صحیح طور پہ فٹ بیٹھتے بھی ہیں یا نہیں؟ یہ سوال میں آپ سے بریک کے بعد اس کا جواب لوں گا. کیونکہ عام طور پہ لیڈر کا جو کام ہوتا ہے نا، وہ جوڑنے کا ہوتا ہے، وہ اپنی ذات سے بڑھ کے سوچنے کا ہوتا ہے. تو کیا یہ پاکستان میں معاملہ ہو رہا ہے یا نہیں، اس کے اوپر بات کریں گے. اور کراچی میں ایک بڑی تبدیلی متوقع ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو ہوگی، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان کراچی کا رخ کرنے جا رہے ہیں اور یہ کراچی والوں کے لیے شاید کچھ بہتری لے کے آ سکے. لیکن اس بہتری کے پیچھے کس کا فائدہ ہوگا اور کس کا نقصان کیا ہوگا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے. ویلکم بیک. میں پروگرام کا آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات کہنا بھول گیا تھا، میں چاہوں گا وہ ضرور کہوں کہ پاکستان میں گزشتہ دنوں سیالکوٹ میں ایک واقعہ ہوا. وہ واقعہ یقینی طور پہ ہر لحاظ سے شرمناک واقعہ ہے. اور اس واقعے کے حوالے سے جتنی سخت تنقید کی جائے، اس کو جتنا شدید کنڈیم کیا جائے، وہ کم ہوگا. اور یہ بات بہت حد تک آیا ہے، واضح ہے کہ پاکستان میں بسنے والا کوئی محب وطن پاکستانی، کوئی بھی صحیح مسلم جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، کلمہ گو ہے، وہ اس طرح کی عمل سے اپنے آپ کو ہمیشہ دور رکھے گا. بلکہ اگر اس طرح کا عمل ہو بھی رہا ہو تو اس کو روکنے کی کوشش کرے گا، جس کی مثال وہیں پہ موجود ایک شہری نے دی. اور یقینی طور پہ اس وقت جہاں پہ چند لوگوں کا یہ عمل پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہا ہے، تو وہیں پہ ان صاحب کا جو عمل ہے، جو شجاعت ہے، جو بہادری ہے، وہ بھی ہمارے فخر کی نشانی ہے. اور ہماری قوم اکثریت ایسے ہی لوگوں کے اوپر مشتمل ہے. تو یہ پروگرام میں بات کرنی ضرور تھی کہ اس عمل کو ہم کنڈیم کریں گے اور اس کے لیے جتنی بھی آواز اٹھانی پڑے گی ہم ضرور اٹھائیں گے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ذرا میں جہانگیر صاحب آپ سے لیڈرشپ کی بات ہو رہی تھی، ذرا یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں لیڈر کون ہے؟ ہمارے یہاں جب بھی سیاسی لیڈرز کی بات ہوئی، انہوں نے کبھی لسانیت کے نام پہ،
کبھی کسی اور نعرے کے اوپر لوگوں کو تقسیم کیا. آج آپ کراچی میں بیٹھے ہیں, مجھے یہ بتا دیں, کراچی میں آپ کو, کراچی سے پہلے پاکستانی تو ہم سب ہیں, لیکن کون پاکستانی بن کے سوچ رہا ہے, مجھے یہ تو بتائیں. آج کوئی اردو سپیکنگ بنا ہوا, کوئی مہاجر بنا ہوا, کوئی پنجابی, کوئی پختون, کوئی سندھی, اور اس میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ اپنی قومیت کو لے کے اپنے سینے سے لگائیں اور اس کو اپنے تمغے کی طرح سجائیں. لیکن یہ جو ڈفرنس جو ہمارے سیاست دانوں نے سالہ سال سے کریٹ کر دیا, اور اب عالم یہ ہے کہ عدم برداشت کا کہ ہم ایک دوسرے کی صحیح باتوں کو بھی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. مجھے آپ یہ تو بتائیں کہ کون سا اس ریسنٹ ٹائم میں ایسا لیڈر نظر آیا جس نے اپنے اپوزیشن لیڈر کی, اپوزیشن اوپوننٹ کی کسی بات کو کھل کے کہا ہو کہ نہیں یہ بڑا زبردست کام ہوا, یہ بڑا زبردست عمل ہوا؟ ایسا تو لیڈر ہے ہی نہیں ہمارے ملک میں. دیکھیں, جو سیاست ہوتی تھی اور جو سیاست کی اسپرٹ ہے اور جو تقاضا ہے اور جو لوگ چاہتے ہیں, جمہوری ذہن رکھنے والے, وہ چاہتے ہیں, پہلے ہوتی تھی نظریاتی سیاست. ایک پروگرام اپنا دیتے تھے, ایک جو ہے وہ اپنا بیانیہ ایک ہوتا تھا, ایک ان کا منشور ہوتا تھا, وہ پالیسی رکھ دیتے تھے, اس میں انہیں گھاٹا ہو, نقصان ہو, الیکشن ہاریں یا جیتے, وہ جو ہے وہ اس کے اوپر کھڑے رہتے تھے. بالکل صحیح. اور پھر اس سے یہ ہوتا تھا کہ لوگ جب نظریاتی ہوتے تھے تو وہ جو ہے وہ بندر بانٹ اور اس میں تقسیم مفادات, سیاسی مفادات, اور جو ہے اس میں نہیں بٹے ہوتے تھے, ایک نظریے کے خانے میں بٹ کے بات کرتے تھے. کوئی لیفٹ تھا, کوئی رائٹ تھا, کوئی سینٹرل تھا, اور کوئی جو ہے مذہبی لوگ سوچ کے ساتھ آتے تھے, لیکن وہ اس کو استعمال نہیں کرتے تھے, مذہب کو استعمال نہیں کرتے تھے. سیاست والے دوسرے سیکولر والوں جو ہے ان کو شکست ہوتی تو اس بات پہ کہ ان کے نظریے سے اتفاق نہیں کر رہے. اب کیا ہے, اب کیا یہ ہے کہ یہ سیالکوٹ, یہ جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا, ہاں, یہ ہماری تقسیم کا ایک منہ بولتا ثبوت نہیں ہے. دیکھیں, ایک پختہ جو قوم ہوتی ہے وہ جذبات پہ نہیں چلتی, اس میں ہوا بھر کے جو ہے آپ اس کو اڑا نہیں سکتے. وہ کانکریٹ حقیقت رکھتی ہے, اس کے سوچنے والے ہوتے ہیں, اس کے قائد ہوتے ہیں. یہاں تو بڑے بڑے جو سیاسی قائد ہیں ان کو رخ بتا دیتے ہیں کہ بھائی اس کو ہوا بھرو, اس کو آگ لگاؤ, اس فلیم کرو اس آئیڈیا کو, تو آپ دیکھیں آپ کے ساتھ لوگ جڑ جائیں گے. تو پھر کیا ہوگا, آگے لگے گی نا. صحیح. لوگ اتحاد کے لیے کہاں بات کر رہے ہیں, کتنا بڑا سانحہ ہوا ہے. ایک آدمی کو جلا دیا اور وہ پاکستان پہ فخر کرتا تھا اس کی کہ بھائی پاکستان اچھا ملک ہے. آج بھی اس کا بھائی کہہ رہا ہے اتنے مشکل وقت میں ایک آدمی نے یہ کہا کہ اس کے مینیجر نے کہ بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے, بچانا چاہیے. اس نے ہماری حرمت, ہماری عزت, ہمارا نظریہ بچایا ہے. اس کو واقعی جو ہے وہ اس کو کیا جا رہا ہے, ووٹ کیا جا رہا ہے, اس کو عزت دی جا رہی ہے. ایسی قوم اس لیے ہے کہ آپ اس کو جب چاہیں شعلوں میں جھونک سکتے ہیں, جب چاہیں شعلوں کی نظر کر سکتے ہیں اس مملکت کو. اس کے میچورٹی آنی چاہیے. آپ ان کا ساتھ مت دو جو آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں, جو ہتھیار بنا رکھا ہے جذبات کو. یہ تو شکاری ہیں, ان کے جو ہے یہ شکار کرتے ہیں بیٹھے ہوئے. جس کا کوئی جذبہ نظر آیا, جذباتی نظر آیا, اسی پر کانٹا ڈال اور کھینچ کے اپنی جو ہے وہ جھولی میں ڈال لیا. اس طرح نہیں ہوتا. قوم کی ایک سوچ ہوتی ہے. یہ اس طرح میں ہم جلا دیں گے اپنے ملک کو, برباد کر. کل ہم اس سے کل کی مثال ہے انڈیا میں, بالکل ایسے ہی تھا کہ وہ جو ہے اس کو مار رہے تھے اور دکھا رہے تھے, اور ہم جو ہے فخر کر رہے تھے یہ دیکھو جمہوریت ناکام ہے. یہاں تو ہمارا انسان ناکام نظر آتا. کتنی بہت انسان سوز واقعہ ہے. اور میں یہ سب نہیں ایسے, لیکن کھیل تو رہے نا, کھیل ایک محدود طبقہ ہے, بہت شاید ایک چند آواز نہیں, سب نے کچھ لوگوں نے بیانات دیے ہیں, لیکن ایک احتجاج میں نکلنا چاہیے تھا اس صورتحال کے. بالکل گرفتاریاں جو ہے رد عمل ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن جنگی صاحب میرے خیال سے ہم اس موقع کو اس طرح بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو سری لنکن لوگ ہیں, عوام ہے اور حکومت ہے, جتنا شکریہ ادا ان کا کریں, خاص طور پہ ان کی جو فیملیز ہیں ان کا جتنا شکریہ ادا کریں وہ بہت کم ہوگا, کیونکہ ان کا جو ریئیکشن تھا وہ اتنا سافٹ, اتنا پیسفل رہا. شاید
آپ کے میری اگر یہ بات ہوتی تو یہ عین ممکن تھا کہ اس سے کئی گنا شدید ریئیکشن ہوتا. لیکن میں چاہوں گا کہ ذرا جو ٹاپک ذرا اس کی طرف بھی آئیں. ایک یہ تقسیم نظر آتی ہے, دوسری طرف ہماری عوام کا بھی تو ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں جو پیروی کی جاتی ہے وہ اندھی پیروی کی جاتی ہے, اندھی تقلید کی جاتی ہے. اور یہاں یہ سوال اٹھ جاتا ہے کہ کیوں ہم پرفارمنس کو ترجیح نہیں دیتے. ابھی کراچی کی بات کر لیتے ہیں. کراچی میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب تشریف لا رہے ہیں اور 10 تاریخ کو گرین لائن BRT منصوبے کا افتتاح کیا جائے گا. اب اس منصوبے کے افتتاح کے لیے بہت سے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ شاید اب کراچی والوں کو خوش کرنے کے لیے یہ سارے معاملات کیے جا رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف اس میں ووٹ بینک انٹیک کرنا چاہ رہی ہے. اور دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی نہیں, یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کو آئسولیٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے, بلدیاتی جو تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں اس کو نگیٹ کرنے کے لیے عمل کیا جا رہا ہے. ہمارے ملک میں اگر پے فار پرفارمنس ہو, ووٹ فار پرفارمنس ہو, تو اس میں کس بات کا حرج ہے؟ سارا دار و مدار اعمال کا نیت پر ہے. بالکل. دیکھیں آپ اگر یہ عوامی بہبود کی بنیاد پہ یہ سارے کام کیے جاتے تو ان کو اتنا ڈیلے نہیں کیا جاتا کہ اب آخری سال آ رہا ہے الیکشن کا تو یہ سب آپ اوپننگ کر رہے ہیں اور چیزیں دکھا رہے ہیں. یہ ایسی چیزیں بناتے ہیں جو نظر آتی رہیں, جو ضرورت کی چیزیں نہیں بناتے ہیں. ایسی تعمیرات بھی کہتے ہیں جس میں کمیشن بھی ہو اور نظر بھی آ رہے ہیں. غیر ضروری پل بنا دیتے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہیں. یہ کب سے آنی تھی؟ 6 دفعہ ملتوی ہوئی ہیں, 6 دفعہ انہوں نے کہا کہ ہم لا رہے ہیں. یہ سندھ گورنمنٹ نے بھی یہی کہا, یہ فیڈرل بھی یہ کہہ رہی ہے, وزیر اعظم پاکستان بھی آ رہے ہیں اس کا افتتاح کرنے کے لیے کہ یہ ہم نے چلائی ہے. اس حکومت کو ناکام دکھانا چاہتے ہیں, یہ حکومت دوسرے کام میں دکھانا چاہتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ اس پارک میں جو ہے نا ان کی ترقی ہے, ان کی سیاست اس پارک میں, یہ ایک دوسرے کو کلیش کر کے اس پارک دیتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, وہ جذبات اٹھاتے ہیں, کیش کرانا چاہتے ہیں. یہ کب تک چلے گا؟ سر یہ تو ملک کی سلامتی اگر ہے, خیر ہے, عوام کی خیر ہے تو نیت اچھی ہونی چاہیے. یہ کام تو کب سے ہو جانا چاہیے. اب جب ڈالر مہنگا ہو گیا, جب چیزیں آ رہی ہیں, ارے بھائی اچھے دن بھی تو تھے, جب کیوں نہیں آیا؟ اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو کراچی میں جو بسز آ رہی ہیں, پہلے 40 بسیں پھر 40 بسیں, تقریباً 80 بسز کی بات کی جا رہی ہے گرین لائن بس منصوبے کے اوپر. یہاں اگر اس منصوبے کو کمپیئر کیا جائے لاہور کے یا راولپنڈی کے یا پشاور BRT منصوبے سے, تو یہ تمام تر منصوبوں میں شاید کراچی کا منصوبہ کراچی کے ڈائنامکس کو دیکھتے ہیں سب سے چھوٹا منصوبہ ہوگا. اور جو بلڈ کوالٹی, جو انفراسٹرکچر کی بات کریں تو شاید ابھی اگر آپ میں اور کل چلتے ہیں سروے کرتے ہیں, وہاں پہ اگر سروے کر لیا جائے تو یہ نظر آ جائے گا کہ یہ کس لیول پہ اس وقت موجود ہے اور اس کو ابھی بھی چلانے میں مزید نہ جانے کتنا وقت لگے گا. 10 لاہور نکل سکتے ہیں آمدنی کے اعتبار سے کراچی کے مقابلے میں, ٹھیک ہے نا. جب ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں یا ہم جاتے ہیں وہاں جو ترقی دیکھتے ہیں, چیزیں دیکھتے ہیں, گرین لائن اور یہ اور وہ دنیا بھر کی ترقی دیکھتے ہیں, ہمیں تو ہمارا ملک ہی نہیں لگتا. اور یہاں کے لوگ تو فرسٹریشن میں آ جاتے ہیں, نفرت پیدا کی جاتی ہے. ہمارے پیپلز پارٹی والے کیوں نہیں کر رہے ہیں, وہ یہی کہلوانا بھی چاہتے ہیں. ارے بھائی وہ اب پھر یہ کہتے ہیں کہ وہاں سارا ہمارا پیسہ لگ رہا ہے. یہ نفرت کی سیاست میں ہے, جبکہ ان کو بھی ایسی کام کرنا چاہیے تھا اور ان کو بھی ایک جگہ نہیں لگانا چاہیے تھا. کراچی ایک جنریٹر ہے, ریونیو جنریٹ کرتا ہے. صرف وہ تو مان لیا کہ اس وقت پنجاب حکومت نے اپنا سارا کا سارا فوکس رکھا ہے چند شہروں پہ. آج بھی کل بھی جیت گئی پنجاب حکومت, جہاں خرچ کرے گی جیتے گی. ابھی بات ہو رہی تھی اسی بات پہ, لیکن سوال یہ ہے کہ نواز شریف کی حکومت کیا ایک سیٹ بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے سیٹ؟ احتساب ہوتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں, حساس ہیں کہ تم اگر ادھر کام کر رہے ہو تو ادھر نہیں کر رہے ہو تو ادھر ووٹ بھی نہیں لوگے. سر میں یہ بات آپ کی مان لیا, لیکن پنجاب میں اگر آپ یہ بات دیکھیں کہ اگر چلے مان لیا صوبے بھر سے جتنا فنڈ اکٹھا کیا اور 2 شہروں کے اوپر تعمیر و ترقی پہ لگا دیا, میں یہ سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ سندھ میں کون سے شہر میں آپ کو تعمیر ہوتی ہوئی نظر ہے, کون سے شہر میں آپ کو ترقی ہوتی ہوئی نظر آئی؟ کوئی ایک شہر آپ سکھل لاڑکانہ کی مثال لے لیں, کیا وہ ایک ماڈرن سٹی بن گئے؟ دیکھیں یہ بڑی حیرت کی بات, کہاں جا رہے سر؟ 12 سال سے تو کنٹینیو یہ حکومت برقرار ہے, اور آپ بھی کہہ رہے ہیں اور میں بھی کہہ رہا ہوں اور جو ہے فیکٹس اینڈ فیگرز بھی کہہ رہے ہیں کہ جہاں کہاں رہا ہے. لڑکانوں کو دیکھ لیں آپ, لڑکانے میں کتنی سڑکیں, کسی بری حالت ہے.
لاڑکانہ بھی، جس سے لاڑکانہ سے بھی لگاؤ نہیں ہے آپ کو، جو ہے وہ آپ کو کراچی سے بھی نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ دیتے نہیں ہیں. ارے 350 روپے 300 ارب انہوں نے اپنے پیپلز پارٹی والوں نے، سندھ گورنمنٹ نے اپنے وسائل سے اس پول سے جمع کیے ہیں جس کو وفاق میں کوئی حصہ نہیں ہے. وہ 300 سمجھے 300 ارب روپے تو آپ نے تو اپنے ذرائع وسائل سے جو سندھ گورنمنٹ کے تھے اس سے تو وصول کر لیے. ارے وہ بھی تو کہیں نظر آئے، اور پھر وہاں سے آپ کو کہیں نہ کہیں پول ملتا ہے کامن انٹرسٹ کا، اس سے بھی تو آپ کو ملتا ہے، کم ملے زیادہ ملے، اور آپ اپنے حق کیوں نہیں لے پاتے. میرا سوال بڑا سیدھا سا ہے. 2007-8 میں جو کراچی ہم نے دیکھا، وہ کراچی پاکستان کا اس وقت سب سے ماڈرن سٹی ہو چکا تھا، سب سے ڈیولپ سٹی ہو چکا تھا. آج کے مقابلے میں اگر میں کراچی کو یاد کروں تو وہ کراچی شاید بہت بہتر تھا انفراسٹرکچر وائز. آج اتنے سال گزر گئے، اس میں آپ اگر یہ بات کو یاد رکھیں کہ 5 سال پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت وفاق میں بھی رہی اور صوبے میں بھی رہی، اور اس دوران سے لے کے آج جب صوبے میں محدود ہو چکی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، یہ تعمیر ترقی کہاں چلی گئی مجھے نظر نہیں آ رہی. دلچسپ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، 70-75 سال تو ہمیں آزاد ہو گئے نا. اب معلوم ہے سب سے زیادہ سر ذہنی غلام تو آج بھی ہیں. ہاں، سب سے زیادہ جو ہے کس کے انڈر میں یہ جو عمارتیں ہیں، یہ آثار قدیمہ والوں کے انڈر میں تعمیر ہی نہیں ہوئی. جو بھی ہے پرانی میں بنس روڈ لے لو پرانی، تو انہوں نے کہا بھائی اس کو کلر والر نہیں کرنا، یہ تو ہماری پرانی یادگار ہے. ابھی نہیں تو بنی نہیں. پورے آپ کے بعد جو ہے دبئی بن گیا، یہ ہو گیا، بامبے ہو گیا، فلاں ہو گیا. آپ آثار قدیمہ بنتے جا رہے ہیں. آپ جو ہے آپ کھنڈرات میں تبدیل ہو کے فخر محسوس کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی فیصلے بھی آ رہے ہیں، اس کو بھی، اس عمارت کو بھی نہیں چھوڑو، یہ بھی 150 سال سے ایسی ہے، انگریز بنا گیا تو اس کی حفاظت کر لو. ابے خود کوئی نئی چیز بھی تو دو. یہ تو فخر ہی اس بات پہ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے منجو ڈاروں کے قسم کی کوئی چیز بن کے رہیں. یہ کوئی یار کی یہ کون سا جذبہ ہے، کون سی اسٹریٹجی ہے؟ ویسے آپ کی اصلاح کرنے کی میری بساط تو نہیں ہے، لیکن میں اتنی جستجو کروں گا کہ دیا تو ہے، کراچی کے عوام کو دیا تو ہے، پاکستان کے عوام کو بھی دیا تو ہے. جھوٹے وعدے دیے، جھوٹے وعدے دیے. یہاں سے آپ جاتے ہیں، آپ یہاں سے جاتے ہیں کیماڑی تک جاتے ہیں، کتنی جدید عمارتیں ہیں جو نا وہ پرانی ایم سی بی کے کھلی ہیں. امید دی، جھوٹی امید دی، جھوٹے وعدے دیے، جھوٹے دلاسے دیے، اور کیا کچھ دیے سر. یہ پوری بات کرو. سر سڑکیں دی جس میں گڈھے دیے، سر اور کیا دیں؟ گڈھے چھپے والے گڈھے جو 3 دن چلتے ہیں تو گڈھا اوپر آ جاتا ہے، سڑک نیچے. اور سوچیں گٹرے دی جس میں مین ہول پہ ڈھکن نہ تھے، وہ دیے، اور کیا کچھ دیں سر. ایک ہاتھ سے یہ جو شیشہ توڑتے ہیں اور دوسری ٹیم جو ہے شیشہ توڑنے آ جاتی ہے، وہ ڈھکن چورے ہوتے ہیں. اس کی بھی مینجمنٹ ان کے پاس ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، ان کو روکنا چاہیے نا کیسے یہ چوری ہوتے ہیں. اور پھر نئے ڈھکن آ جاتے ہیں اور کمیشن بنتا رہتا ہے. تماشا ہے. اور ڈھکن کے اوپر کمیشن بنتا ہے، اور یقین طور ہر چیز پہ بنتا ہے. یہ ساری صورتحال مزے کا کیس ہے. اور لیکن یہ معاملات اتنے جو آسان اور صحیح نظر آتے ہیں، سیدھے نظر آتے ہیں، دراصل ان معاملات میں بہت سی پیچیدگیاں موجود ہیں. یہاں سیاست کا جو درجہ حرارت ہے وہ آہستہ آہستہ چڑھنا شروع ہوا. ایک جانب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں موجود جماعتیں یہ بات کا تہیہ کر رہی ہیں کہ کیا ان کو لانگ مارچ کرنے چاہیے، شارٹ مارچ کرنا چاہیے، استعفے دینے چاہیے. تو یہ کس طریقے سے ایک لائے عمل بنایا جائے کہ تاکہ حکومت کو روکا جا سکے. دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی ابھی بھی اس شش و پنج کا شکار ہے کہ وہ کون سی سمت اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی تمام طور اپوزیشن جماعتوں میں ایک سب سے بڑی لوزر ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے پاس صوبہ سندھ میں حکومت موجود ہے. ایک اور جانب اگر یہ بات کہی جائے کہ کراچی میں جو موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو دورہ ہے یہ مزید سیاست میں کون سی نئی چنگاری لگائے گا، کیونکہ بلدیاتی انتخابات کے شعلے ابھی بجھے نہیں ہیں، اور یہ شعلے نہ جانے کب ایک پورے معاملے کو مزید آگ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیں. اس کا بھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں مختصر سا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
वेलकम बैक जी। अभी बात हो रही है पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत की। सियासी दर्जा हरारत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये मजीद बढ़ेगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में मौजूद जो सियासी जमातें हैं वो एक जानिब यकजा है और कमोबेश अब शायद ये इम्कान है कि कोई तारीख दे दी जाएगी एक बार फिर से, और शायद इस तारीख पे पीडीएम अपना एहतजाज भी करती हुई नजर आए जैसे प्लान किया जाता है। लेकिन अभी तक ये सूरत हाल के बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने सियासी कार्ड्स को बहुत ही क्लोज टू द चेस्ट रखे हुए और बहुत ही एहतियात से मोहतात अंदाज में प्ले कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी सियासत के रुख में कुछ तब्दीली अब की है और अब देखा यह जा रहा है कि खान साहब कुछ हद तक एक्टिव हुए हैं। कभी गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहे हैं, कभी कराची की बात कर रहे हैं, कभी डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो ये डेवलपमेंट की चिंगारी आखिर किस किस को जलाएगी, इसके ऊपर थोड़ी सी सियासी गुफ्तगू कर लेते हैं। जहांगीर साहब, दौरा वजीर आजम का हो, कराची में हो, तकरीरें ना हो, यह मुमकिन है कि ऐसा होगा और ये तो होगा, तकरीर का इंतजार तकरीर तो होगी और लोगों का इंतजार है। नसीहतें और ऐसे रास्ते दिखाएंगे कि जो है हम हैरान रह जाएंगे कि हमसे इतनी बड़ी कोताही, हम तो बेहिस हैं, हम तो समझ ही नहीं रहे बात को। वो आएंगे, खिताब करेंगे और हमें बड़े तरीके बताएंगे जीने के। अरे भाई, जीने के तरीके हैं तो अभी 3 साल में कुछ तो आप जी के दिखा देते या हमें जीने देते। अच्छा, इसमें एक और पहलू तो ये भी है ना कि अभी जो सिंध में जो निजाम की जो बर्बादी की बात करें या बहाली की बात करें, कुछ लोग बर्बादी कह रहे हैं, कुछ लोग बहाली कह रहे हैं, कुछ लोग वर्क इन प्रोग्रेस का नाम देते हैं सिंध में। तो अगर ये जो सूरत हाल है इसके ऊपर भी खान साहब का यकीन तौर पे कोई ना कोई रद्द अमल होगा और कराची में खान साहब हो, डेवलपमेंट की बात हो, सिंध हुकूमत नाराज ना हो, ये भी मुमकिन नहीं है। तो अब ये जो सियासत का रुख है क्या होने जा रहा है? क्या तहरीक इंसाफ अगर कराची का रुख और सिंध का रुख करती है, यानी कि अगर पूरे सिंध की तरफ अगर तहरीक इंसाफ का फोकस मरकूज होता है, तो क्या ये चीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीडीएम के करीब ले जाएगी? ये बड़ा अहम सवाल होगा। देखिए, मसला ये है कि जब मफाद की सियासत होती है ना, तो एक तो ये एक हाथ में तो ये लगते हैं लड्डू जो सबको दिखाने का होता है, ये आप भी ले लेंगे। एक अपना जाती लड्डू होता है, एक जाती मफाद होता है, ये इसके अंदर फंसे हुए हैं। वो भी नहीं चाहती कि कल तक तो पीपल्स पार्टी और नून लीग जानी दुश्मन थे, सियासी दुश्मन तो लगते ही नहीं थे, जाती दुश्मन लगते थे आपस में दोनों जमातें। और एक दूसरे इतना ज्यादा वो कहता था मैं उसका पेड़ फाड़ के निकाल दूंगा और मैं यूं कर दूंगा, बेइंतहा। अब ये मजबूरी फंस गई कि अब आ गया तीसरा कोई फरीक। अब फरीक इनको करीब भी दिखाना है, उसके दबाव से बचना भी है, अपनी पार्टी को तरक्की भी देना है और उसको पार्टी को तरक्की देना नहीं, पार्टी अपनी जगह बनाने के लिए। जगह मैं कुछ तो जगह बनाने के लिए कि प्लेसिंग है ना, जहां जहां खाली हो गए। जैसे पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में नहीं है इतनी, और जो है वहां वो नून लीग यहां नहीं है, तो अब ये कोशिशें तो करेंगी ना, गर्मा गर्मी तो दिखाएंगी। और उनके पास जो है वो दिखाने से ज्यादा बोलना भी उनको आता है, हमारे वफाक वालों को। वो भाई, आप एक बात बताओ, दुनिया में ये तनकीद के जरिए कोई तामीर हो सकती है? तनकीद तो राह दिखाने का, कोई रास्ता दिखाने का है। यहाँ तो पूरा ऐसा लगता है जो मोहल्ले की जो लड़ाकू किस्म की औरतें मर्द होते हैं ना, वो जो है वो एक दूसरे को ताने दे रहे हैं, एक दूसरे के ऐब उठा रहे हैं। इससे कौन सी तामीर है? कहां से तामीर के काम कहां नजर आ रहे हैं? सब दावे ही दावे हैं। वो हमारे जो वजीर खजाना, मुशीर खजाना है, वो वजीर खजाना हो जाए, उनकी कोशिशें तो यही है। तो उनकी बात देखें, बस अभी इंकलाब आया, अभी तरक्की हो गई। आप देखें, आप डॉलर कहाँ आ रहा है? जो रोज जिस दिन ये बोलते हैं ना डॉलर नीचे आ रहा है, 1 रुपया बढ़ चुका होता है। 1 रुपया नीचे आता है और डॉलर की वैल्यू 1 रुपया बढ़ चुकी है। आने वाले दिनों में पीडीएम को बड़ा एहतजाज करने जा रही है, आपको लगता है कैसा होने जा रहा है? क्योंकि डेट्स तो आ रही है, बड़ी मीटिंग चल रही है, एहतजाज, लॉन्ग मार्च, तकीद, नकीद, इससे एक बात बताएं, ये तमाशे जो रचने से ये देखें कि आप जो है वो बोलेंगे भाई ताकत, ये टीम तक कम होनी चाहिए, ये जो कुछ तबाही मचाई इसके दरवाजे बंद होने चाहिए। वहां जाते हैं तो बातें कुछ और कर रहे होते हैं।
کہ وہ یوں ہیں یہ ان کی دکھتے رہتے ہیں کہ یہ جو ہے مہنگائی کی باتیں کریں، مہنگائی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب سیٹ نظر آتی ہے کہیں جو سینٹ وغیرہ میں تو سب چھوڑ چھاڑ کے سیٹ کے چکر میں جیت کے لے آتے ہیں. بولے لے بھائی، ارے بھائی عوام کی فکر ہوتی ہے تو ایک نقطہ رکھیں، ایک کہ بھائی عوام کو یہ عوام کے مسائل پہ کتنا انہوں نے احتجاج کیا. ایک یہاں کراچی میں نظر آتی ہے ایک جماعت اسلامی کسی کہ وہ جو ہے تھوڑی اس کو تھوڑے نمبر بھی اس کے بڑھ رہے ہیں، اس کے ووٹنگ بھی نظر آ رہی ہے. ابے بھائی تو یہ تو کرے نا، وہ تو بیچاری وہ تو کبھی جیتی نہیں ہے، لیکن جو جیتنے والے وہ تو کوئی خدمت. میری ایک بات سمجھ میں یہ نہیں آتی، اگر پی ڈی ایم کی ہم بات کر رہے تھے تو پی ڈی ایم جہاں پہ یہ ایک جانب تو یہ تیاری کریے کہ ہم استعفے دیں گے، اور جہاں پہ استعفے دینے کا اتنا شور ہے کہ لانگ مارچ بھی ہوں گے، استعفے بھی ہوں گے، صرف ڈیسائیڈ کرنا یہ رہے گا کہ استعفے دے کے لانگ مارچ کرنا ہے یا لانگ مارچ کرتے ہوئے استعفے دینے ہیں. تو یہ بس معاملہ حل کرنے کا رہ گیا. لیکن پنجاب میں الیکشنز ہوتے ہیں، وہ بھی نیشنل اسمبلی کے سیٹ کے اوپر، اس میں پیپلز پارٹی اور مسلم نون دونوں کمپیٹ کرتی ہیں اور مسلم نون جیت جاتی ہے. لانگ مارچ کریں یا شارٹ مارچ کریں، یہ کوئک مارچ بھی ہو سکتا ہے. یہ لانگ مارچ کرنے جائیں گے، استعفیٰ دے دیں گے، ان کی کیا اہمیت رہے گی؟ ابھی وہ ساری چیزیں، یہ گیم ہو کیا رہا ہے بھائی؟ یہ ٹائم پاس کرنا ہے دونوں کو، یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ اتنی. تو عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. بیوقوف بنایا نہیں جا رہا، جو سمجھا جاتا ہے پکا کہ یہ بہت سادہ ہے، جاہل سے لوگ ہیں، ہم نے تو پڑھنے کا بھی موقع نہیں دیا، شعور بھی سیاسی نہیں دیا، سیاست میں پڑھے بھی نہیں. 2,000 روپے میں جو ووٹ مانگنے کے والے لوگ ہیں، بریانی کھلا کے ووٹ ڈلوا دیتے ہیں. غریب ہیں، بنانا اسٹیٹ کی طرح تجارت کرتے ہیں، کوئی 2-3 چیزیں کے علاوہ جو ہے وہ ان کو نظر ہی نہیں آتا کہ ہمیں کیا کام کرنا ہے. یہی ہے بھائی ہمارے دکھ کی کہانی. وزیر اعظم کراچی آ رہے ہیں، کوئی ایسی شعلہ بیان تقریر آپ کو متوقع ہے؟ بھائی دیکھیں، کیا پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا؟ لے آپ ایسے کہہ رہے ہیں، یہ آپ پوچھ رہے ہیں، ایسا کہہ رہے ہیں کہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کل صبح سورج نکلے گا؟ کیا صبح جو ہے وہ صبح ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملہ باتوں میں بھیا یہ فریم آف مائنڈ ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں ہم ان کے ہمدرد ہیں، ہم ان کے ناصح ہیں، ہم ان کو نصیحت کرا کے جو ہے نصیحت کریں گے، یہ ہمارے سب ساتھ لگ جائیں گے. یہی تو ہے نا، جو زبان سے وہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے وہ اپنا خون کیوں جلائیں؟ یہی میرا کہنا ہے. زبان سے جو کام ہو جائے اس کے لیے کچھ اور کرنے کی کیوں ضرورت ہوگی؟ لیکن یہاں پہ اگر اس پورے صورتحال کا خلاصہ کروں تو یہاں پہ صورتحال جتنی آسان نظر آ رہی وہ آسان اتنی ہے نہیں. یہاں جہاں اس وقت سیاسی پارہ درجہ حرارت اپنے عروج اور اپنے جوبن کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، جیسے جیسے یہ الیکشنز قریب آتے جائیں گے ویسے ویسے اس میں مزید شدت اختیار ہوتی جائے گی. تو دوسری جانب اب شاید پاکستان میں نظام کی تبدیلی کے نام پہ بھی بہت سے ووٹس لیے جائیں گے، اور ابھی سے یہ باتیں شروع ہو چکی ہیں. جس سے کہ جہانگیر سید صاحب فرما رہے تھے کہ شاید صدارتی نظام کی آوازیں اس بار آنی شروع ہو جائیں، اور شاید اس میں بھی کچھ حد تک کامیابی یا ناکامی کی صورتحال بن سکتی ہے. لیکن یہ جو تمام تر صورتحال بنے گی، بگڑے گی یا جو کچھ ہوگا، اس میں آخر اصل بینیفیشری کون ہوگا؟ عوام کی بات کریں تو عوام کے لیے تو یہ صورتحال بہت مشکل ہے، کیونکہ عوام کو جس انداز میں ہر طرف سے کھلایا جا رہا ہے، عوام سوچنے سے قاصر ہے کہ آخر کس کی طرف رخ کریں، کس کو اپنے غم کی داستان سنائیں. یہاں تو جس ہاتھ کو دیکھو اس ہاتھ پہ لہو نظر آتا ہے، اور یہی لہو شاید عوام کا ہے. آج جہاں پہ پی ڈی ایم کی بات کریں تو پی ڈی ایم میں جس انداز میں سالوں گزر گئے اور پی ڈی ایم ابھی تک یہی تعین نہیں کر سکی کہ کیا وہ لانگ مارچ کی طرف جائیں گے یا استعفے دیں گے یا دمادم مست کلندر ہوگا، نہ جانے کیا ہوگا. لیکن عوام کا تو دمادم مست کلندر ہو چکا. پاکستان تحریک انصاف کراچی میں اپنا ووٹ بینک انٹیکٹ کرنے کی ایک اور کوشش کر رہی ہے، یا واقعی کراچی والوں کے ساتھ کوئی صحیح ہمدردی ہے؟ یہ بھی وقت بتائے گا اور وقت صحیح تعین کرے گا. کیونکہ عام طور پہ منصوبے شروع کر دیے جاتے ہیں، اناؤنسمنٹس کر دیے جاتے ہیں، تختیاں لگائی جاتی ہیں، لیکن جب گراؤنڈ پہ ان کی آپریشنز کی بات ہوتی ہے تو کچھ ہاتھ نہیں آتا. عوام کو کیا ہاتھ آئے گا؟ اور یہ بات وزیر اعظم پاکستان کراچی پہنچ رہے ہیں تو میں ان کو باور کراتا چلوں کہ خان صاحب
یہ جو منصوبہ کراچی میں لگایا جا رہا ہے، یہ تمام تر منصوبے جو آج تک پاکستان کے دیگر شہروں میں لگے، کراچی سب سے بڑا شہر ہونے کے باوجود کراچی کا مقابلے میں یہ منصوبہ بہت چھوٹا ہے، بہت محدود ہے۔ کراچی میں کرنے کے لیے ابھی بہت کچھ باقی ہے، اور اگر صوبے کی حکومت نے یہ کام نہ کیا، وفاق نے اپنی ذمہ داری سے ہاتھ جھاڑ دیے، تو یہ عوام آخر کس کی راہ تکے گی؟ پھر تبدیلی کی بات ہوگی اور پھر کوئی اور نئی امید دلائے گا اور عوام کو شاید نئی راستہ دکھانے کی بات کرے گا۔ صورتحال تبدیل ہوگی یا نہیں یہ وقت بتائے گا، لیکن عوام کی صورتحال ضرور تبدیل ہونی چاہیے اور عوام کو ریلیف ملنا چاہیے۔ امید کرتے ہیں یہ ریلیف ملک بھر کی عوام کو دیا جائے گا اور صورتحال میں بہتری آئے گی۔ جہاں جہاں الیکشنز قریب آئیں گے یہ تو ممکن ہے کہ شاید وقتی طور پر عوام کو ریلیف دیا جائے، سکون دیا جائے، لیکن یہ سکون، یہ ریلیف دیر پا ہو تو کیا ہی بات ہوگی۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے سینئر انالسٹ، تجزیہ کار، زبردست ناقد جہانگیر سعید صاحب، آپ آج آئے پروگرام میں اور آپ نے ہمیں رونق بخشی پروگرام کو۔ امید کرتے ہیں آپ سب کو ہمارا پروگرام پسند آئے گا۔ اپنے ہوسٹ منی میں کو اجازت دیجیے، اپنا بہت بہت خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔